Assalamu alaikum everyone, I'm Azim Imran and welcome to the class of current affairs. In today's class we are going to discuss international political economy and the development and rise of international financial institutions. A very important and interesting topic, not only from the perspective of current affairs but many of those students who opt international relations as an optional subject. This is perhaps one of the most important topics, and if you have looked at this year's CSS papers, particularly the current affairs IR paper, तो इस टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे. तीसरी जो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस या अहमियत है वो है ये है कि इफ़ यू लुक एट द पास्ट CSS ऐसे पेपर्स, तो बहुत दफ़ा जो ऐसे का पेपर है उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स या डिफरेंट फ्रेजेस के कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक के ऊपर ऐसे भी आता रहता है. सम टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया और कॉन्सेप्ट, सम टाइम वो पूछते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट, सम टाइम इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, सम टाइम कैपिटलिज्म और ब्रेक्जिट के ऊपर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So let me briefly begin with the introduction of this topic and what we are going to discuss in this topic. If we look at the structure of this topic, is perhaps one of the most important topic, extremely broad topic, and frankly speaking it's very hard to do justice within one lecture with this topic, but given our time restraint and requirement of our CSS exam, we will try to cover all those important angles related to this topic. जहाँ तक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है, तो जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का, let me give you a brief introduction. Forget about the term international. Let's talk about first what is political economy and how do we relate political economy with society and state. These are two different fields, whole fields, and people offers and students do PhDs and MPhil in those fields, politics and political and economy. So when we talk about political economy, so what do we generally mean by that, and how do these two different subjects and concepts correlate and intermingle with each other, intersect with each other? So जो politics है, we know that it is a process through which the relationship and power between state and society is governed and regulated. हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम जानते हैं कि इकोनॉमी का जो सिंपल या सिंपलिस्टिक डेफिनेशन जो है इकोनॉमी की, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस. सो अगर आप सादा से सादा डेफिनेशन देखें इकोनॉमिक्स की, तो मईशत या इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करना, creation of your income and of course expanding on and spending on your need. तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो एक बैलेंस है आपकी इनकम और आपकी स्पेंडिंग्स के दरमियान. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट? In simple context, political economy means how political ideologies or politics influences the economic policies or economic structure of state or society. दूसरा कि किस तरह जो political डिसीजन मेकिंग होती है, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को या इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज़ को. लेट मी गिव यू द एग्जांपल टू मेक इट क्लियर. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रिमेंबर in last elections in Pakistan in 2018, Imran Khan gave a very promising and very idealistic manifesto in his election campaign कि if he's been elected to the office, अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो तकरीबन 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो देंगे. So this is the idea. Now 1 करोड़ नौकरियां या 50 लाख घर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये जो ड्रीम है अगर इसको पूरा करना है तो इमरान खान नीड्स अ ह्यूज इकोनॉमिक सपोर्ट. लेकिन ये जो प्रॉमिस है, ये जो डिसीजन है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है. अब इमरान खान वांट्स टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज अगर वो ये प्रोसेस या ये प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं तो उसके लिए अगला इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल होगा या विन करना बहुत मुश्किल होगा. लेकिन इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ही नीड्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट. और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त, उसके अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अब ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं कि किस तरह आपकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो इकोनॉमिक रियलिटीज़ या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होती है. अगर अब इमरान खान चाहते भी हैं
کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں بھی دیں, 50 لاکھ گھر بھی بنائیں, تو پاکستان کی اکنامک سچویشن اس پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ڈزنٹ سپورٹ عمران خان ٹو فلفل ہز پولیٹیکل ڈریم. تو اب وہ جو پولیٹیکل ڈریم ہے یا جو پولیٹیکل گول ہے, اٹ گیٹس ہیمپرڈ اور ہالٹیڈ. اس کے اندر رکاوٹ کون سی آ رہی ہے؟ اکنامک نیسیسٹیز کی, کہ آپ کی اکانومی اتنی کیپیبل نہیں ہے, اتنی پاورفل نہیں ہے. تو دس از ون ایگزامپل کس طرح آپ کی جو پولیٹیکل ڈریمز ہیں ان کو انفلوئنس کرتی ہے اکانومی. اب دوسرا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہاؤ economy is influenced by the political dreams. Let me give you another example. For example, let's go back to World War I and World War II. World War I اور World War II سے پہلے یورپ کیا, یہ یورپ کے درمیان جو اکنامک کمپٹیشن تھا, جو یورپ کے مختلف ریاستیں تھیں, پرٹیکولرلی برطانیہ, فرانس اور جرمنی, ان کے درمیان جو اکنامک کمپٹیشن تھا وہ انفلوئنس کر رہا تھا کہ یورپ کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکے. تو جو ملک جنگ جیتے گا وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے. یہ وہ وارز تھیں جو یورپ کو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں لے جاتی ہیں. ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 کی وجہ سے اتنی زیادہ تباہی اور ڈسٹرکشن آتی ہے یورپ میں, دیٹ یورپینز لیڈرز سیٹ ٹوگیدر اینڈ تھاٹ کہ ہمیں جنگوں کی بجائے اپنے اکنامک ڈیولپمنٹ کا یا اپنے اکنامک رائٹس کا یا اکنامک انٹرسٹ کا کوئی اور حل نکالنا ہوگا. اور انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لیا کہ ہم بجائے اکنامک کمپٹیشن میں جانے کے ہم اکنامک کوآپریشن میں جاتے ہیں. اب یہ وہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا جس نے یورپ کی یورپی یونین کی بنیاد رکھی, اور اس یورپی یونین کے بعد یورپ میں میسو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی. وہی اکنامک ڈیولپمنٹ جو یورپ جنگوں کے ذریعے پہلے کرنا چاہ رہا تھا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کی صورت میں. تو اس آئیڈیا اور اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی. اب آ جاتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. جب ہم انٹرنیشنل افیئرز یا کرنٹ افیئرز کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. اس کے 3 بیسک کانسیپٹس ہیں کہ کس طرح جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک IMF, ورلڈ بینک, WTO, وہ دنیا کی اکنامک پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ کس طرح اسٹیٹس کی پالیسیز کو انفلوئنس اور مینیپولیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پاکستان نے IMF یا ورلڈ بینک سے لون لیا ہے تو اس لون کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو آپ آگے ہم پڑھیں گے, جس کو آپ SAP کہتے ہیں, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس. ان SAP کے اندر, ان اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کے اندر جو IMF, ورلڈ بینک اور یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ کچھ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو فلفل کریں گے تو آپ کو لونز دیا جائے گا, ادروائز آپ کو وہ لونز نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے وہ پوری کی پوری دنیا کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس آئیڈیا کو ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. کس طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, لیڈرز جو ہیں وہ گلوبل اکانومی کو کنٹرول کر کے اپنے اکنامکس پولیٹیکل انٹرسٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں. لیٹ می گیو یو another example. International political economy also means how in international relations or in international affairs those states which have strong economy or states with strongest economies influence international affairs to fulfill their political objectives and political interest. کیا مطلب ہے اس کا کہ کس طرح وہ ممالک جیسے امریکہ ہے, چائنا ہے, جرمنی, فرانس, برٹن, رشیا, یہ کس طرح دوسرے ملکوں کو لونز کی صورت میں, ایڈ کی صورت میں, یا ان کا جو انفلوئنس ہوتا ہے IMF, ورلڈ بینک کے اندر یا دوسرے اداروں کے اندر, وہ کس طرح اس انفلوئنس کو, اور وہ انفلوئنس کس بنیاد پہ آ رہا ہے, وہ اکنامک پاور کی بنیاد پہ آ رہا ہے. تو وہ انفلوئنس وہ کس طرح یوز کرتے ہیں اپنی اکنامک پاور کا, ہاؤ دے ڈو یوز دیٹ اکنامک پاور اینڈ اکنامک انفلوئنس ٹو fulfill their political interests یا fulfill their political gaps, objectives. مثال کے طور پہ کس طرح 9/11 کے بعد پاکستان کو آفر کیا گیا کہ اگر وہ افغانستان کے خلاف, طالبان گورنمنٹ کے خلاف امریکہ کو ساتھ دیتے تو ان کو یہ اکنامک بینیفٹس ملیں گے. So ultimately Pakistan went into that because the states look after their interest. اچھا, اب اس کا تیسرا مطلب کیا ہے کہ کس طرح جو پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پاور کو انفلوئنس کرتی ہیں, یوز کرتی ہیں, پولیٹیکل پاور کو یوز کرتی ہیں دنیا کی گلوبل اکنامک پالیسیز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل جو IMF اور ورلڈ بینک ہے اس کا جو وہ مختلف ملکوں کو لون دیتا ہے, وہ لون کا پیسہ کہاں سے آتا ہے, وہ فائنینشیل ایسٹس کہاں سے آتے ہیں, وہ ان ملکوں کے جو ہے فنڈز ہوتے ہیں جو کہ دنیا کی طاقتور اکانومیز ہیں یا پاورفل اکانومیز ہیں. جیسے امریکہ ہے تو امریکہ کے سب سے زیادہ شیئر ہیں IMF ورلڈ بینک کے اندر. تو یہ وہ ممالک ہیں جو IMF ورلڈ بینک کو فائنانس کرتے ہیں, اور پھر
اس اکنامک پاور کے ذریعے وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پورا کرتے ہیں. So this relationship or this coordinatory relationship is called international political economy. So what is an international political economy? International political economy is an interplay, an intersectional and coordinated and a cross road relationship between politics and economics, between how economics is used by different states in international affairs to seek their political objective and political interest, and how political power is used, or political structure is used to fulfill the economic interest or control the global economic policies and control the global economy to rule the world. So this interplay is called international political economy. So this is the basic idea and the concept of international political economy. So let me go back to give you a brief idea and concept of the origin of the concept of international political economy. So how did international political economy originated? So if we look at the idea and the concept of international political economy or political economy, so we need to understand two fundamental ideologies of economy. اگر آپ نے international political economy کو understand کرنا ہے تو آپ کو economics کی جو دو basic ideologies ہیں، جو دو fundamental ideologies ہیں, we need to understand the two basic and fundamental ideologies of the international political economy or political economy. So international political economy is the outcome of two fundamental ideologies. So what are those two fundamental ideologies? So let's look at that. So if we look at the those two fundamental ideologies, the one is known as capitalism and the other is known as socialism. So these are the two, socialism or what we previously called communism. So these are the two basic ideologies of international political economy. تو اگر ہم دنیا کی معیشت کی تاریخ کو اسٹڈی کریں, if we look at the history of economy or if we study the history of political economy more precisely, تو اگر آپ دنیا کی political economy کی تاریخ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس تاریخ کو آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے. اگر آپ international political economy کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ international political economy کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, یہ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک آپ اس بیسک اور بنیادی کانسیپٹ جس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی دو بڑی آئیڈیالوجیز ہیں. دیر آر ٹو میجر آئیڈیالوجیز آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. The one is known as capitalism, the other is known as socialism or communism. تو اگر ہمیں ان کو سمجھنا ہے, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی آئیڈیالوجیز کو سمجھنا ہے, تو پھر ہمیں ان کانسیپٹ کو اگر سمجھنا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے, تو ہمیں پہلے کیپٹلزم اور کمیونزم اور سوشلزم کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہوگا. So let's talk about what is capitalism and what is socialism or communism. اگر ہم capitalism کو انڈرسٹینڈ کریں تو capitalism جو ہے وہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی ورڈ کے اینڈ پہ ism دیکھیں گے, ISM, تو اٹ مینز یہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. جیسے کیپٹلزم اکنامک آئیڈیالوجی ہے, کمیونزم اکنامک آئیڈیالوجی ہے, مارکسزم پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, فیمنزم عورتوں کے بارے ایک نظریہ ہے, سیکولرزم جو بات کرتا ہے کہ مذہب اور ریاست کو علیحدہ ہونا چاہیے, اسی طرح لبرلزم ایک آئیڈیالوجی ہے, اسلامزم ایک آئیڈیالوجی ہے, مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا. تو یہ مختلف آئیڈیالوجیز ہیں. تو اسی طرح کیپٹلزم جو ہے وہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. تو کیپٹلزم کیا ہے؟ تو اگر ہم نے کیپٹلزم کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے کیپٹل کو سمجھنا ہوگا. کیپٹل سے مراد ہے کوئی بھی فائنینشیل مین یا کوئی بھی فائنینشیل ریسورسز. ٹھیک ہے, کیپٹل سے مراد ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ یا ایسی کموڈٹی جس کی کوئی نہ کوئی مارکیٹ ویلیو ہو. مارکیٹ ویلیو سے مراد ہے کہ آپ اس کے بدلے اس پروڈکٹ کو آپ دے کے اس کے بدلے میں کوئی بینیفٹ لے سکیں, چاہے وہ کیش ہو, چاہے وہ کرنسی ہو, چاہے وہ اس کے بدلے میں کوئی اور پروڈکٹ ہو. تو کیپٹل مینس اینی پروڈکٹ وچ ہیز اے مارکیٹ ویلیو and you can utilize and use it for your own personal benefit. For example, اگر ہم کیپٹل کو دیکھیں تو کیپٹل کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے ٹینجیبل کیپٹل اور دوسرا ہے انٹینجیبل کیپٹل. ٹینجیبل کیپٹل کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹس آتے ہیں, آپ کی گاڑیاں آتی ہیں, آپ کے لیکوڈ منی آتی ہے, آپ کا ریزیڈنس بنگلہ آتا ہے, گھر آتا ہے, کوئی بھی آپ کے شیئرز آتے ہیں, آپ کی فیکٹریاں آتی ہیں, اف یو اون اے وہیکل وغیرہ تو وہ آ جاتی ہے. تو
تو یہ ٹینجیبل کیپٹل ہے. اس کے اندر کرنسی آف کورس ڈالر روپیز وغیرہ بھی آتے ہیں. جو انٹینجیبل کیپٹل ہے یہ وہ فارم آف کیپٹل ہے جس کو یو کین اونلی آبزرو اینڈ فیل بٹ یو کین ناٹ ٹچ. مثال کے طور پہ جس کو آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں کہ یہ جو لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں یہ جو میرا نالج ہے یہ آپ آبزرو تو کر سکتے ہیں, فیل تو کر سکتے ہیں دیٹ آئی ہیو اے نالج, بٹ یو کین ناٹ ٹچ دیٹ بیکاز اٹ از مائی برین. اب یہ جو میں لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں آئی ہیو اے ریلیشن شپ ود مائی آرگنائزیشن and I would be financially paid or financially benefited while delivering this lecture. تو یہ جو لیکچر ہے according to capital جو آپ کا نالج ہے, کیپٹلزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق جو آپ کا نالج اور علم ہے وہ بھی کوئی سپیریئر چیز نہیں ہے, وہ بھی ایک کیپٹل ہے, وہ بیسکلی ایک پروڈکٹ ہے. اس پروڈکٹ کے کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں بائرز ہیں, کسٹمرز ہیں, جیسے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں وہ پروڈکٹ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں, دے آر ان نیڈ آف دیٹ پروڈکٹ, دے آر دا کسٹمر, اور میں وہ سیلر ہوں اور جو سیل کرنے والی آرگنائزیشن ہے. یہ تینوں ایک اکنامک ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. سو یو پیپل پیڈ فار دس نالج ٹو این آرگنائزیشن اینڈ اے پرٹیکولر اماؤنٹ آف اکنامک آئی سیک فرام دیٹ آرگنائزیشن ایز اے لیکچرر ان ٹرمز آف اکنامک بینیفٹ. تو دیٹ از کیپٹل. اس کو ہم کہتے ہیں انٹینجیبل فارم آف کیپٹل. تو یہ جو پورا کا پورا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم, جو کہ بائر, سیلر اور جو آرگنائزیشن ہے یا جو کوئی بھی ایسی باڈی ہے یا انسٹیٹیوشن جو ہے جو اس بائنگ اور سیلنگ کے پروسیس کو ریگولیٹ کرتی ہے, یعنی کہ آپ مینوفیکچرر کہہ لیں. ٹھیک ہے. سو دس ریلیشن شپ از کالڈ ان براڈلی اسپیکنگ the capitalism. So now let's look at what is capitalism. There are 5 fundamental principles of capitalism. اگر آپ نے capitalism کو سمجھنا ہے تو اس وقت دنیا کے اندر by and large 90% ملکوں کے اندر capitalism practice ہوتا ہے. ہم اگلے لیکچر میں جو گلوبلائزیشن کے اوپر ہے اس میں دیکھیں گے کہ capitalism جو ہے اس نے کس طرح دنیا کے جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں پازیٹیو یا نیگیٹو رول پلے کیا. یا ایون آج کل جو کرونا وائرس کا ایشو چل رہا ہے تو کرونا وائرس کے اندر بھی بہت سے اکانومسٹ اسکالرز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہے یا ڈیزاسٹر اٹ از دی آؤٹ کم آف دا کیپٹلزم. ہم نے انوائرمنٹ کے گلوبل وارمنگ کے لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی. کیپٹلزم کے 5 بیسک پرنسپلز ہیں. واٹ از دیٹ؟ فرسٹ, پرائیویٹ اونرشپ آف دا پراپرٹی. کیپٹلزم جو ہے وہ آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ پرائیویٹ اونرشپ آف دا پراپرٹی یا کیپٹل کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ رائٹ ٹو پرائیویٹ پراپرٹی یا پرائیویٹ اونرشپ دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بینک کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ انڈسٹری کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ فیکٹریوں کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ ایئر جیٹس کے مالک ہو سکتے ہیں, آپ ایئر کمپنی ایئر لائن اپنی بنا سکتے ہیں, آپ بینکس بنا سکتے ہیں, شوگر انڈسٹری لگا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے جو مینز آف پروڈکشن ہے, یعنی کہ وہ فیکٹری اور کارخانے جو مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹ اونرشپ کا رائٹ آپ کو دیتا ہے کیپٹلزم, دا رائٹ ٹو پرائیویٹ اونرشپ. دس از دا فرسٹ پرنسپل. سیکنڈ پرنسپل آف دا کیپٹلزم از وہ بیس کرتا ہے دا رائٹ ٹو پروفٹ یا سرپلس ویلیو. اس کا کیا مطلب ہے؟ پروفٹ کو اکنامکس میں سرپلس ویلیو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے اور اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے لیٹ سے وہ 100 روپیز ہے, تو جو مینوفیکچرر ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ جب وہ بیچے تو وہ اس کو 120 یا 150 روپے میں بیچے, یعنی کہ اس کی وہ پرائس جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس سے زیادہ پرائس پہ بیچے. اگر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ 100 روپیز میں مینوفیکچر ہوتی ہے, لیٹس سے کہ آئی ہیو دس مارکر, اٹ از مینوفیکچرڈ ان 100 روپیز, میں اس کو مارکیٹ میں 150 روپے کا بیچتا ہوں, تو وہ جو 50 روپیہ ہے وہ میرا پروفٹ کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرپلس ویلیو. تو یہ جو کیپٹلزم ہے یہ کہتا ہے کہ مینوفیکچرر ہیز اے رائٹ ٹو ہیو اے سرپلس ویلیو یا پروفٹ. اگر وہ چیز بنائے گا تو اس کو پروفٹ کا حق ہے, مارکیٹ میں وہ زیادہ قیمت پہ بیچ سکتا ہے. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے ویج لیبر کا. واٹ ڈو وی مین بائی ویج لیبر؟ کیپٹلزم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بیسیکلی ویج لیبر ہے یا لیبر جو ہے وہ پروڈیوس, جو کیپٹلزم ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ویج لیبر کو یا امپلائمنٹ کو. ویج لیبر سے مراد امپلائمنٹ. کیا مطلب ہے کہ یہ جو مارکر میں بنانے لگا ہوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اس مارکر کو بنانے کے لیے مجھے امپلائمنٹ لیبرز کی ضرورت ہوگی, ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا. اب اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز آف ہیومن ریسورس استعمال ہوتا ہے.
تو وہ جو ہیومن ریسورس ہے جس کو ہم کیپٹل لیبر کہتے ہیں یا لیبر کہتے ہیں، وہ جو ہے یا ویج لیبر بھی کہتے ہیں، کہ وہ جو ہے جب وہ اس پروسیس کے اندر انوالو ہوگا اس مارکر کی پروڈکشن میں، تو اس کو جو سیلری ملے گی اس سے آف کورس نوکریاں پیدا ہوں گی، اور نوکریوں کی صورت میں اس کو سیلری ملے گی. اس سیلری کو اکانومی کہتے ہیں ویج لیبر. تو اس سے غربت ختم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کی انکم بڑھے گی تو لائف اسٹینڈرڈ اپ ہوگا. اور جو چوتھا پرنسپل ہے کیپٹلزم کا وہ ہے فری مارکیٹ اینڈ اوپن کمپٹیشن. کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ کیپٹلزم صرف اور صرف اس لیے گرو کر سکتا ہے کہ اگر آپ اوپن کمپٹیشن دیں اور فری مارکیٹ رکھیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کا رول صرف اور صرف جو ہے وہ ریگولیشن کا ہو، وہ پالیسی میکنگ میں انٹرفیئر نہ کرے، بلکہ کمپنیاں، فیکٹریاں، یعنی کہ مارکیٹ فورسز. اور مارکیٹ فورسز میں 3 لوگ آتے ہیں، یہ 3 گروپس آتے ہیں: مینوفیکچرر، بائر یا کنزیومر یا کسٹمر، اور لیبر. یہ تینوں کا جو ریلیشن شپ ہے یہ اسٹیٹ ریگولیٹ تو کرے گی لیکن پالیسی میکنگ جو ہے یہ تینوں کو ڈیسائیڈ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمپنی کون سی پروڈکٹ بنانا چاہتی ہے، وہ کہاں پہ لانچ کرنا چاہتی ہے، وہ سارا کا سارا ڈیسیژن کمپنی کرے گی. اور جو مارکیٹ میں جب وہ پروڈکٹ آئے گی تو کسٹمر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کون سی پروڈکٹ خریدنا چاہتا ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو انکریج یا ڈسکریج نہیں کرے گی، وہ صرف براڈلی پالیسی ریگولیٹ کرے گی. وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اور 5واں جو پرنسپل ہے کیپٹلزم کا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ایڈریسز دا ہیومن نیچر. اور ہیومن نیچر کیا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے اس کا جو بنیادی آبجیکٹیو ہے وہ اس دنیا کے اندر پرسوٹ آف پلیئر ہے، خوشی کی تلاش ہے. اور خوشی آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کے پرابلمز حل ہوتے ہیں، اور پرابلمز آپ کے تب حل ہوتے ہیں جب آپ کے پاس فائنانس یا کیپٹل ہوتا ہے. تو یہ جو کیپٹلزم ہے یہ انسانوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. کیسے حل کرتا ہے؟ کہ یہ فیئر کمپٹیشن کریٹ کرتا ہے. فیئر کمپٹیشن کے ذریعے یہ مارکیٹ میں انوینشنز اور مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اور انوینشنز اور مینوفیکچرنگ کر کے یہ جو ہے پروفٹ کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. امپلائمنٹ کے ذریعے نوکریاں آتی ہیں، غربت ختم ہوتی ہے، لوگوں کا لائف اسٹینڈرڈ اپ ہوتا ہے. اینڈ اٹ الٹیمیٹلی کریٹس فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی ان دا سوسائٹی. ایک اور نظریہ بھی ہے، وہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے، بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم جو ہے کس سسٹم کے اندر بیسٹ فلرش کرے گا. کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ڈیموکریسی کے اندر فلرش کر سکتا ہے، یہ پریکٹس ہو سکتا ہے. تو یہ ہوا کیپٹلزم.